न्यूज़ इनसाइट के साथ नाजरीन, मैं हूं आमिर ज़िया। जमहूरी रियासतों में कानून साजी कभी शख्सी और ख़ानदानी मफाद के लिए नहीं की जाती और ना ही इसका मकसद किसी फौरी सियासी हदफ का असूल होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरस से कानून साजी छोटे छोटे ज़ाती, ख़ानदानी और सियासी मफादात के असूल का नाम बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत में नैब के कवानीन को जिस तरह से तब्दील किया गया, वो इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश की गई जो आइन की रूह से मुतसादिम थे और जिनकी वजह से हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने खड़े। आज एक मरतबा फिर शहबाज हुकूमत बड़े ज़ोर शोर से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए कोशा हैं। इस तरमीम को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में इसे कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर करवाया गया है, वो बताता है कि इसे हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल है। इस तरमीम का मकसद हर हालत में उन आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से रोकना है जिन्होंने इस जमात की वजह से अपनी नशिस्तें जीतीं। हुकूमत की कोशिशें इस बात की भी गम्माज़ हैं कि वो किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद में रुकावट डालना चाह रही है और पाकिस्तान में ये कोई नई रिवायत भी नहीं। लेकिन ऐसी मनफी रिवायात न सिर्फ पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में टेढ़ापन लाने का मौजिब बनती हैं, बल्कि उन्होंने मुल्क को एक सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया है। इन हालात में PTI रास्ते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इससे जुड़ा दूसरा सवाल ये भी है कि PTI ने इस्टेब्लिशमेंट को मुफाहमत का पैगाम तो दे दिया, लेकिन क्या वो इस मामले में संजीदा है और क्या इसके पास कोई ऐसे इशारे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस जमात से बातचीत करने के लिए तैयार है। बात करते हैं मारूफ कानूनदां और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब से। राजा साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मनसूख कर सकती है अगर हुकूमत इस तरह की कानून साजी कर देती है? देखिए, बिल्कुल बात तो वाज़ेह है। इसका मकसद यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 12 जुलाई में, उसको गैर मौसर किया जाए। बार बार ये तरमीम कहती है नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो इसका मकसद तो बिल्कुल यही है, लेकिन क्या ये इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, कानून तो ये बना लेंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक मेरी नज़र में मसनूई पार्लियामान है। हम ये समझते हैं कि दर हकीकत 17 सीटें या 16 सीटें जीती थी PMLN ने, बाकी सीटें हमारी छीन कर इनको दी गई हैं। जिस हवाले से हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सामने हैं, वहाँ भी इन्होंने कानून साजी कर दी और कहा कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों की बजाय रिटायर्ड जज जो इलेक्शन कमीशन लगाएगा वो मुकदमे सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में तमाम इलेक्शन कमीशंस को काम करने से रोका हुआ है। तो इस तमाम तनाजुर में ये कानून साजी हो रही है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक मसनूई कौमी असम्बली जो है वो ये कानून साजी कर रही है। अब इसका मकसद यही है कि जो रिजर्व्ड सीट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मिलनी है हमें, उसके रास्ते में रखना डाला जाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अब ऐसा नहीं होने देगी। ये कानून साजी जो कर रहे हैं ये आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। इसका मकसद यही है कि एक ऐसी पार्लियामान वजूद में आए जो आवाम की जो राय है उसके मुताबिक ना हो, यानी कि लोगों को, इन पार्टियों को जिन्होंने सीटें धांधली के बाद भी कम जीती हैं, उनको इनके अपने तनासुब से ज़्यादा जो ये मखसूस नशस्तें हैं वो दे दी जाएँ। इस सूरत में जो पार्लियामान वजूद में आती है वो जमहूरी पार्लियामान नहीं है और आइन का तकाजा है कि पार्लियामान जमहूरी हो, वो रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि आवाम की जो राय है उसकी गमाज हो। ये नहीं हो पाएगा इस कानून के बाद। इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को कलअदम करार देना पड़ेगा और देगी। अच्छा, ये जो आपकी उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर फ़र्ज़ करें ऐसा करती है, हमारे मुल्क में रिवायत है कि जी हुकूमत, पार्लियामेंट जो है और अदलिया, आला अदलिया एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होंगे, तो ये चीज़ जो है क्या निज़ाम के लिए बेहतर है और इसका क्या नतीजा निकलेगा कि जो एक मुसलसल कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है? सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, तमाम जो आइनी मुमलिकतें हैं, वो अमेरिका हो, वो भारत हो, वो आप कोई और ले लें, यूरोपियन यूनियन में भी कानून मौजूद है जो उनका एक ओवरआर्चिंग कानून है। उससे मुतसादिम अगर कोई कानून साजी होती है, पार्लियामान करती है, तो उसको कलअदम करार दिया जाता है। एक आईनी जमहूरियत में यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं खता कलामी कर रहा हूँ। दिलचस्प सूरत हाल ये है सलमान अकरम राजा साहब कि कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने हमने माजी में देखा कि फैसले दिए और हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। वो आपका निगरान हुकूमत हो, उससे पहले की PDM हुकूमत हो या आज की, तो ये भी तो एक हकीकत है कि जो एग्जीक्यूट करने की ताकत होती है वो उसके पास होती है। इस बात का खदशा है कि भाई अगर हुकूमत अपनी उस पर आ गई, आइयों पर आ गई, तो नहीं आने देगी वो। जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करे, हुआ है इस मुल्क में, मिसालें हैं हमारे पास। देखें जी,
دیکھیں جو ہوا 90 دن الیکشن کے حوالے سے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہا گیا کہ سپریم کورٹ دے دے فیصلہ، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم پیسے نہیں ریلیز کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل پیدا کی گئی. وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک جھگڑا پیدا کیا گیا 3-2 اور 4-5 والا. تو یہ تو ہوا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. ہماری تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی حکم عدولی جو ہے کھلم کھلا وہ نہیں ہوئی. لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہاں نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ قانون سازی کر کے آئین اور سپریم کورٹ کو کے فیصلے کو رد کیا جائے. لیکن آئین پاکستان کو رد کرنا کسی پارلیمان کے اختیار میں نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ بنیادی ایک کام ہے، ایک طاقت ہے جو آئین نے سپریم کورٹ کو تفویض کی ہے کہ اگر پارلیمان آئینی حدود سے بڑھ کر قانون سازی کرتی ہے تو اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے. ہمارے آئینی نظام میں پارلیمان وہ برتری نہیں رکھتی جو شاید برطانوی نظام میں کسی وقت رکھتی تھی. ہمارے نظام میں آئین برتر ہے، ہر چیز پہ بالا ہے. چلیں آئین بالکل برتر ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے عدلیہ پہ زیادہ بھروسہ ہے، اور سیاسی محاذ کے اوپر جو ٹیکٹکس استعمال کی جا سکتی ہیں وہ غالباً آپ لوگ نہیں کر پا رہے. مطلب مخلوط حکومت ہے، کیا رابطے ہو رہے ہیں مخلوط حکومت میں بعض جماعتوں سے کہ جہاں پر لابنگ ہو سکے؟ ذرا قانون سازی جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں لابنگ بہت افیکٹو ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو آپ لوگ پہلے سے طے کر لیا کہ ہم اس سے بات کریں گے، فلاں سے بات نہیں کریں گے. تو یہ جو ایک متحدہ محاذ کی سیاست ہے، آپ لوگ کیا افیکٹیولی کر پا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں روکا جا سکے اس چیز کو؟ کر پا رہے ہیں. اور دیکھیں پارلیمان میں تو یہی ہے نا کہ یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہماری حمایت کرے اور کہے کہ ہم یہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. جب وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس نمبر ہیں. اس مصنوعی قومی اسمبلی میں جو میں کہتا ہوں دھاندلی زدہ ہے، وہ قانون سازی تو کر سکتے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مل جائے یا وہ مخالف ہو جائے مسلم لیگ نون کی کم از کم اس قانون سازی کی حد تک، کیا ایسا کوئی ہمارے پاس گر ہے یا حربہ ہے؟ دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو آپ کو اصولوں پر مفاہمت کرنی پڑتی ہے، اپنی بنیادی سیاست پر مفاہمت کرنی پڑتی ہے، وہ شاید ممکن نہ ہو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو بالادست رہنے دو. آئین کیا ہے وہ تشریح تعبیر سپریم کورٹ ہی نے بہرحال کرنی ہے، اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو تعبیر کر سکے. لہٰذا ہم سیاسی محاذ پہ بالکل متحرک ہیں. ہم ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ آؤ پاکستان کو استحکام کی جانب لے کر چلیں، آؤ پاکستان کو آئینی حکومت کی جانب لے کر چلیں، آؤ پاکستان کو شفاف الیکشن کی جانب لے کر چلیں. اگر اس تمام پکار کے نتیجے میں کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے تو بالکل آئے، ہم کسی کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے. لیکن اگر جواب یہ ہے کہ نہیں مٹی پاؤ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ اس بنیاد پہ ملو کہ اس ملک میں ہوتی ہی ہے، اس دفعہ بھی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور اسی لیے ہم ہر ادارے سے یہ کہہ رہے ہیں، مقتدر ادارے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوریت اور شفاف انتخابات کا جو نظام ہے اس کو یقینی بنائیے. اچھا، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اسی تناظر میں سوال ہے کہ آج کل بہت شور ہے میڈیا پہ بھی اور ہر طرف کہ جی عمران خان صاحب نے ایک مفاہمت کا پیغام دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ قیاس آرائیاں بھی بہت زوروں پر ہیں. کچھ اس کے پس منظر پہ روشنی ڈالیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. قیاس آرائی زیادہ ہے. عمران خان صاحب کا یہ مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، شفافیت کی جانب بڑھنا ہے. ہر وہ ادارہ، ہر وہ جماعت جو اختیار رکھتی ہے پاکستان کو جمہوری اور آئینی راستے پہ چلانے کا، اس سے ہم بالکل یہ استدعا کریں گے کہ آپ یہ ہونے دیجئے. عوام کی جو آواز ہے اس کو سنیے، جو عوام نے ووٹ ڈالا ہے، جو حکومت عوام چاہتی ہے اس کو آپ وجود میں آنے دیجئے. تو اس میں میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کوئی بیک ڈور ڈیل میکنگ کہیں. میں یہ سمجھوں آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھوں کہ وہ جو پرانے پیغامات تھے اسی کا تسلسل ہے انہی کوششوں کا کہ جو باجوہ دور میں کی گئیں، اور مذاکرات بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس کے بعد اب اسی کا تسلسل ہے. اس کے اندر کوئی اس کے پیرامیٹرز میں تبدیلی آئی ہے، کوئی اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے، کوئی ری تھنکنگ ہے؟ جب پیغام دیا جاتا ہے تو اس کو فیس کیا جاتا ہے، اس پیغام کو، اس میں کوئی آپ اس کے پیرامیٹرز ایمبیڈ بناتے ہیں اس کا. جی دیکھیں، تسلسل اسی حد تک ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین، قانون، جمہوریت کو موقع دیجئے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے استحکام، پاکستان معیشت کے استحکام میں
اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. کسی کو اس حوالے سے کوئی گمان اور نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی کے حوالے سے ہم بالکل مستحکم ایک نظریہ رکھتے ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. یہ جو ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے, یہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ عوام کو اس طرح رد مت کیجئے. ہم پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہیں, سب سے بڑی جماعت ہیں, ہمارے ساتھ بات کیجئے. یہ ہے ہمارا موقف. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت ہو, ہر سطح پہ بات چیت ہو, تو پاکستان میں جو اس وقت بے چینی کی کیفیت ہے, گوادر سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں پارا چنار تک, اس میں بہت کمی آ سکتی ہے. پاکستان کے لیے ہم سب بیٹھ کر اکٹھے کام کر سکتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر. اچھا, لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے, جو کہ میں آپٹکس کی اگر بات کروں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 9 مئی کو بھولنے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پس پردہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا ادراک آپ کو اور ہم جیسے صحافیوں کو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے زیادہ ہوگا. تو کہیں پر کوئی آپ کو ری تھنکنگ نظر آ رہی, کوئی اشارہ, کوئی امید, کوئی ایسی چیز کہ جو مطلب ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس مرتبہ جو پیغام گیا ہے اس کی سنوائی ہوگی؟ دیکھیے, میں صرف توقع یہ کرتا ہوں, میں کسی چیز کے حوالے سے کوئی آپ کو اندرونی خبر نہیں دے رہا. میری توقع یہ ہے کہ چونکہ عدلیہ میں بھی اب ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک عزم ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. جو جھوٹے مقدمے بے شمار بنے ان میں اب فیصلے آ رہے ہیں, مقدموں کو ختم کیا جا رہا ہے یا بیل دی جا رہی ہے. تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اگر آپ نے اس نظام پہ حملہ کرنا ہے جو ایک مدافعت کی رمق جس میں ہمیں نظر آ رہی ہے, تو ایک اتنا بڑا حملہ ہوگا کہ شاید ریاست اس کی متحمل نہ ہو سکے. میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک چھوٹی جماعت کو ختم کرنا, اس کی آواز کو دبا دینا بالکل ناقابل قبول ہے, لیکن وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے. اسی طرح اکا دکا اگر کوئی جج آپ کو لگے کہ لائن سے نکل رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس کے خاندان کے معاملات آپ انٹرنیٹ پہ ان کی تشہیر کر دیتے ہیں اور وہ بیچارہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے. اب پاکستان میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ولولہ ہے, ایک بڑا فیصلہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عدلیہ کا ایک بہت بڑا حصہ کر چکے ہیں کہ اب ہم نے جمہوریت, آئین, قانون کے مطابق چلنا ہے, ان کو پاکستان میں بالادست کرنا ہے. تو اس صورت میں ہمیں ٹکر میں نہیں آنا چاہیے, کسی ادارے کو ٹکر میں نہیں آنا چاہیے. اہم نقطہ ہے کہ بالکل قانون آئین پہ عمل کرنا ہے, جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اور یہ میرے خیال میں ہر طرف سے یہی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے. حکومت بھی یہی بات کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی یہی بات کرتی ہے, اور آپ بھی یہی بات کرتے ہیں. لیکن نہیں دیکھیں, حکومت بالکل یہ بات نہیں کر رہی. انٹرپریٹیشن میں اس کی فرق ہوتا ہے, سب کی اپنی اپنی تشریح ہوتی ہے. نہیں کوئی فرق نہیں ہے انٹرپریٹیشن میں. تشریح میں کوئی فرق نہیں ہے. جب ایک دیکھیں, تشریح میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ایک فریق جانتا ہے کہ اس دن کیا ہوا الیکشن میں, ایک فریق جانتا ہے کہ اس کے اصل نمبر کیا ہے, ایک فریق جانتا ہے کہ وہ جس بنیاد پہ حکومت میں بیٹھا ہے وہ کیا بنیاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تعبیر اور تشریح کا فرق ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اب ہم سچائی کی جانب بڑھیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف کوئی تعدیبی اس قسم کی کارروائی نہیں کریں گے. ہم کوئی ونڈکٹیو نہیں ہونا چاہتے. جی, یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک بہت سارے لوگ جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی مطلب اشارے کنایوں میں, کہ جو آپ لوگوں کا سماجی میڈیا ہے, پی ٹی آئی کا جو سماجی میڈیا ہے, اس میں جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا, اور آپ کی بات لیڈرشپ کی طرف سے جو جس نے اسٹیبلشمنٹ میں جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کا بلا لگا کر, عمران خان کی تصویر لگا کر آئی ڈیز کے اوپر, تو اس نے ان فاصلوں کو مزید بڑھا دیا اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ذرا سا ریسٹرین کی ضرورت ہے وہاں پر مطلب ہے جو ہر وقت پرووکیٹیو ایک نیریٹو چلتا رہتا ہے؟ جی بالکل, یہ بالکل ممکن ہے. دیکھیں اس میں ایک بات پیش نظر رہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹس آتی ہیں, یہ لاکھوں لوگ ہیں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے, یہ کوئی مربوط صرف کام نہیں ہوتا. لیکن بالکل اس پہ کوشش کی جا سکتی ہے, اگر مکالمہ سامنے چلے, بات سامنے آئے اور لگے کہ ہم جمہوری اور آئینی روایات کی جانب بڑھ رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بخود کچھ جو ان کا غم و غصہ ہے وہ کم ہوگا. ہم بھی کوشش کریں گے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی درخواست کر سکے,
وہ درخواست ضرور ہم کریں گے کہ معاملات میں کچھ ٹھہراؤ آئے اور گفتگو کا ماحول پیدا. بالکل ہمیں سب کو اس جانب قدم بڑھانا چاہیے. اس میں کیا ماحول پی ٹی آئی کی جو بہت مرکزی ضروری ہے پاکستان کے لیے. پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. اگر وہ 2-4 بیان 2-4 ٹویٹس وہ ایک پیغام ہو سکتا ہے کہ جی یہ چیز جو کر رہا ہے وہ ہماری پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے یا ہماری سوچ کی نمائندگی نہیں کر رہا. آپ کے خیال میں ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ جی دیکھیں ایسا ہوا ہے, ایسا پہلے بھی ہوا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں جب آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر واشنگٹن میں ایک مظاہرہ ہوا تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بالکل یہ بیان دیا تھا کہ ہمارا اس مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو اور بھی واقعات گنوا سکتا ہوں جہاں ایسا ہوا, کچھ باتیں کی گئیں جو شاید مناسب نہیں تھیں. پاکستان میں بیٹھی لیڈرشپ نے, مرکزی لیڈرشپ نے بالکل اس سے دوری اپنائی اور آئندہ بھی ایسا بالکل ممکن ہے. میں بہت خواہش رکھتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں, تمام ادارے گفتگو کی میز پر بیٹھیں اور ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے جو تناؤ ہے اس وقت میری نظر میں غیر ضروری تناؤ ہے وہ ختم ہو, تاکہ ہم استحکام کی جانب بڑے, معاشی اور سیاسی اور سماجی استحکام بڑی تینوں سطحوں پہ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے. عمران خان صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اپنا کوئی مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کریں, لیکن جواب میں جو آپ کے ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو سیاسی جماعتوں سے بات کرتی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو بات نہیں کرتی ہیں. کیا کہیں گے اس نہیں, یہ جی بالکل کرتی ہیں, بالکل وہ ایک لغو کتابی بات ہے. دیکھیں ہمارے ملک کی جو حقیقت ہے, جو زمینی حقیقت ہے, ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے نا. ہمارا مقصد کوئی صرف ایک کتاب میں دیے گئے فارمولے پہ عمل کرنا نہیں ہے, ہم وہ بھی کریں گے, لیکن اصل جو مذاکرات ہوں گے, اصل جو گفتگو ہوگی, ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہو اور اس کے بعد سب لوگ اس گفتگو میں شامل ہو جائیں. یہ کہنا کہ آپ الف بے جیم سے بات کریں, جو خود رہین ہیں, جو خود بیٹھے ہوئے ہیں بیساکھیاں تھام کر یا کھڑے ہوئے ہیں بیساکھیاں تھام کر, ان سے ضرور بات کریں گے, لیکن جو مرکزی معاملہ ہے اس کے لیے جہاں ہمیں گفتگو کرنی ہے وہاں گفتگو کرنا ضروری ہے. کہ ناقدین کی رائے میں سمجھتا ہوں کوئی وزن نہیں رکھتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی پارٹی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو کریک ڈاؤن جاری ہے, اس کا کلیتاً ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, ان کے آس پاس کے لوگ ہیں, پنجاب گورنمنٹ ہے, کہ کسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے گرد جو ہے گھیرا مسلسل تنگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل وہی ذمہ دار ہیں. دیکھیں ان کو تو یہ نظر آتا ہے نا کہ ان کا جو وجود ہے, جو سیاسی وجود ہے, وہ داؤ پر لگا ہوا ہے اور وہ ایک طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سیاسی قد جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے معاشرے میں. ان تمام چیزوں کو عوام دیکھتی ہے, ظلم جبر جو ہے وہ عوام کو آپ کی طرف مائل نہیں کرتا, اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور سیاست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست جو ہے وہ مزید مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میری استدعا ہے کہ اس تمام عمل کو چھوڑیے. ہم صرف سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جس کا جتنا مینڈیٹ ہے, جس کا جو حق ہے, اس حد تک وہ ضرور پاکستان کی خدمت کرے اور اس کو موقع ملے. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, یہاں پر ہم لیتے ایک وقفہ بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما موجود ہوں گے. ان سے بات کریں گے کہ ایم کیو ایم کا کیا کردار ہے, وہ کس نظر سے اس پوری آئینی ترامیم کو دیکھ رہی ہے, جو ٹسل ہے اس پر ان کا کیا نقطہ نظر ہے. لیکن بات ہوگی وقفے کے بعد. میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم خواجہ اظہار صاحب, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر لیڈر ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے بڑی اہم جو ہے اتحادی ہے حکومت کی اس وقت, اور نہ صرف اتحادی ہے بلکہ لیکن پہلے کی طرح جو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ناگزیر قسم کی اتحادی نہیں ہے. اور یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے, ترامیم کی بات ہو رہی ہے, اس میں کیا ایم کیو ایم دامے درمے سکھنے حکومت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ خواجہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے اور ذرا بطور پرائیویٹ ممبر بل کے اس کو انہوں نے موو کیا, لیکن بالکل تمام اشارے بتاتے کہ حکومت کی پوری تائید حمایت حاصل ہے. ایم کیو ایم کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس ترمیم کو؟ دیکھیں کل اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ پروپوزل جو الیکشن ایکٹ میں آیا ہے, میرا خیال ہے ایک سیکشن 66 ہے اور ایک 104 ہے, تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو واضح اکثریت سے وہ امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے. اب قومی اسمبلی میں آئے گا, پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. یقیناً ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہمارے
MNA रुकन मौजूद हैं, तो इसे फिर हुकूमत की हिमायती हम करेंगे, हुकूमत के साथ ही खाएंगे और वोट करेंगे इस तरमीम को। अच्छा, एक बात जो लोग हमेशा इतराज़ करते हैं कि जब से PDM 1 आई थी उस दौर के अंदर भी और उसके बाद भी अब भी, तो बहुत ज़्यादा जो कानून साजी या तरमीम हो रही हैं वो या तो शख्सी और ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रही हैं या फिर छोटे मोटे जो सियासी मफादात फौरी हैं उनके लिए हो रही हैं। अब यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि जी मकसद जो है वो PTI का रास्ता रोकना है कि जो उसके आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हल्फ ना ले सकें, पार्टी को ज्वाइन ना कर सकें। आपके ख्याल में ये मुस्बत सियासत है, इसी तरह होनी चाहिए कोई कानून साजी संजय ख्वाजा साहब और सोच समझ के किया जाता है? जी आमिर साहब, मैं आपको PDM से पहले की एक इलेक्शन एक्ट में 50 से ज़ायद तरमीम हुई थी, 50 से ज़ायद इलेक्शन एक्ट जो हमारा इस वक्त मौजूदा है, और PTI ने जो हुकूमत को सूट करता था वो तरमीम उन्होंने की, और वो 50 से ज़्यादा तरमीम हमने 15 मिनट में पास कर दी थी, क्योंकि हम उस वक्त हुकूमत के साथ थे, तो हुकूमत से हमारा कमिटमेंट था। अब ये और बात है कि उसी इलेक्शन एक्ट की उन 50 से ज़्यादा तरमीम में बहुत सी जमातें खुद फंस गई, PTI खुद भी फंस गई। अब जाहिर है ये वाली हुकूमत है, तो हर हुकूमत एक तो जाहिर है अपना फ़ायदा तो देखती है, लेकिन थोड़ा नेशनल इंटरेस्ट को भी कंसिडर करना है। और अदालत से जो फैसले आ रहे हैं उन फैसलों में तो बड़ी एम्बिग्विटी है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कि उसे करना क्या है और कैसे करना है। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन को अगर गाइडलाइन नहीं होगी और अदालत की तरफ से भी क्लियर डायरेक्टिव नहीं है, सिर्फ ये कह देना कि ये PTI के उम्मीदवार हैं, लेकिन PTI डजंट स्टैंड एनीवेयर आफ्टर द इलेक्शन। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये जवाब हमारी समझ में आता है, लेकिन ज़ाहिर है कि लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि ठीक है कि इलेक्शन कमीशन का अगर किरदार मुतनाज़ा ना होता, जो उस पर मुबैना इल्ज़ामात हैं कि जनाब बड़ा पार्टिजन रोल है, उसकी वजह से एक टेढ़ापन आ गया, उस टेढ़ेपन को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त करने की कोशिश की। तो आप नहीं समझते कि वक्त आ गया, अगर आपको एक नॉर्मल सियासत इस मुल्क में चाहिए, एक नॉर्मल किस्म की जमहूरियत चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, तो आपको एक बड़ी पार्टी का रास्ता जो है इस तरह की होशियारियों के साथ रोकना जो है मुनासिब नहीं है। आप लोग भी कभी इसी तरह की चीज़ों का शिकार रहे हैं और हमारे यहाँ मतलब लोग तारीख से नहीं सीखते जनाब। देखिए, अदालती फैसलों पे तो कमेंट किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि मुल्क के मुख्तलिफ बेंचों ने एक ही तरह के केसेस में बड़े मुतज़ाद फैसले दिए। अब मैं उस फैसले का क्या करूं जिसमें PTI ये पिटीशन लेके गई थी कि भाई हमारा जो निशान है बैट वो इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया है, आखिरकार वो क्यों रद्द हो गई सुप्रीम कोर्ट से। अब जब वो रद्द हो गई तो ये कैसे फेवर में जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है ना कि उसकी तशरीह गलत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात कही थी। ख्वाजा साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, लेकिन अपील भी रिजेक्ट हुई ना, इलेक्शन कमीशन के बाद आला अदालत में अपील भी रिजेक्ट हुई कि नहीं भाई इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया है और वो बगैर निशान के इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने। कह रहे हैं अदालत की इंटरप्रिटेशंस भी बहुत सारी हैं, आप एक फैसले की कई उसकी तशरीहात आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया इसमें इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों फंस गए। हुकूमत इसलिए मजबूर है कि ऐवान का कोरम तो पूरा करना है ना। अगर ये 60 अरकान 65 अरकान नहीं, अगर ये डिले करेंगे तो बहुत सारी लेजिस्लेशन है, कमेटियां हैं, 2/3 के जरिए कुछ लेजिस्लेशन करनी है, वो हमें ऐवान में ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन भी डायरेक्शन देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो मेरा ख्याल है जो अमेंडमेंट हुई है वो वक्त के लिहाज से और कौमी मफाद में ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हर चीज़ माशाल्लाह हमारे मुल्क में कौमी मफाद में होती है। मैं एक और ज़ाविये से बात करता हूँ, आपके ख्याल में जिस डगर पे पाकिस्तान की सियासत है और जिस तरह से हो रही है, क्या उसमें ज़माने में पनपने का हमारा इम्कान है, नहीं है? क्योंकि इस तरह से आप देखें ना कि अगर आप एक बड़ी जमात को मुख्तलिफ उससे कानून साजी करके कुछ और टैक्टिक्स यूज़ करके बाहर कर देते हैं, तो आपके ख्याल में जो सिम्टम्स हैं उसके कहीं और नज़र नहीं आएंगे जो आपको नज़र भी आ रहे हैं? बेइत्मीनानी है, अदम इस्तेकाम है। आपके ख्याल में पायदार जमहूरियत, मुस्तहकम निज़ाम होगा, कौम की खिदमत होगी ये कि अगर आप किसी बड़ी जमात को बाहर कर देते हैं? ख्वाजा साहब देखिए आमिर भाई, मसला ये है कोई भी ऐसी कानून साजी जो आइन से मुतजाद हो या आइन के ऊपर हो, आप वो कानून साजी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो अमेंडमेंट आई है
یہ امینڈمنٹ ایک پرووائزو اس میں ایڈ ہوا ہے کہ بھائی جو جماعتوں نے اپنا پہلے الیکشن کمیشن کو ایفیڈیوٹ دے دیا بعد میں وہ واپس لے کے دوسرا نہیں دے سکتے. اچھا یہ ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ میں اگر ایم کیو ایم سے ہوں اور میں اس کے بعد جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کا ایفیڈیوٹ سائن کرتا ہوں, پھر اس کے بعد کہتا ہوں نہیں جناب میں تو پیپلز پارٹی کا یا سنی اتحاد کونسل کا سائن کروں گا, تو الیکشن کمیشن کیا ہے. عدالت اگر یہ کہہ بھی دے تو اب یہ قانون سازی جو ہوئی ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ پی ٹی آئی کو باہر رکھا گیا ہے. پی ٹی آئی تو آلریڈی عدم اعتماد کے ساتھ اپنی حکومت بھی کھو دی, پی ڈی ایم بھی بن گئی, دوسری گورنمنٹ بھی آ گئی, چاہے الیکشن کے رزلٹ پہ کوئی کیا بات کرے, لیکن ٹرائبونل سے بھی فیصلے ہو گئے, ہائی کورٹ میں بھی ابھی اپیلیں موجود ہیں, وہاں سے بھی آ جائیں گے. تو پی ٹی آئی تو باہر ہے ہی ہے, لیکن اب جو اچھا مجھے وقفے پہ جانے سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ جو پہلے ایک وہ ہو رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملیں گی مخصوص, سارا جھگڑا تو اسی پر ہے نا کہ مخصوص نشستیں کس کے پاس کس کو ملنی چاہیے. اگر پی ٹی آئی کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو مخصوص نشستیں غالباً پھر اگلا مرحلہ ہوگا کہ وہ دعویٰ کریں گے. آپ کے خیال میں پھر نون لیگ کا دیگر پارٹیوں کا حق بنتا ہے کہ جن کی اتنی نمائندگی نہیں ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کہ ان کو ان نشستوں کا حقدار گردانا جائے؟ دیکھیں پھر یہ دیکھیں نا کہ جس نے پورا کوڈ آف کنڈکٹ فالو کیا ہے, جس نے الیکشن پروسیس فالو کیا ہے, وہ ایوان میں پہنچا ہے تو اس کا کیا قصور ہے. جس کو کوڈ آف کنڈکٹ فالو نہیں کرنے دیا گیا اس کا کیا قصور ہے؟ پھر وہی بات میں نے آپ سے کیا کہا کہ اگر بیٹ کا نشان لیا گیا تھا اور اس کے باوجود الیکشن لڑا گیا تو وہ اپیلیں تو عدالت سے مسترد ہوئی نا, حکومت نے تو نہیں دیا. جس طرح یہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اس طرح وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. چلے وہ مجھے ہم دونوں میں جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے مجھے وہی بحث یاد آ رہی ہے کہ پہلے انڈا پیدا ہوئی تھے یا مرغی نا, تو ہم اسی طرح کی بحث کریں. لیکن یہاں پہ وقفہ لیتے خواجہ اظہار صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما محترم خواجہ اظہار صاحب. خواجہ صاحب یہ بتائیے کیا ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے؟ جی نہیں دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بین کرنے کے تو اثرات بڑے منفی اور نتائج ہوتے ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی سیاسی تنظیم پاکستان کے آئینی حدود میں رہ کر جدوجہد کرنا چاہتی ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے, لیکن اگر بحیثیت تنظیم جس طرح سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اگر پارٹی اس میں انوالو ہے تو پھر یہ آپشن حکومت کے پاس موجود ہے, صدر پاکستان کے پاس یہ آپشن موجود ہے. لیکن اگر پارٹی نہیں ہے اور کچھ افراد ہیں جن پہ ایف آئی آریں بھی کٹی گئی ہیں اور پارٹی کو متنازع نہیں کیا گیا تو ٹھیک ہے لیڈرشپ کو چینج کیا جا سکتا ہے, تنازع یا پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو سزائیں دلوائی جا سکتی ہے, انہیں سیاست سے دور کیا جا سکتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے جو بلا وجہ کی ضد کے اندر بے گناہ بے قصور تشدد بھی برداشت کر رہے ہیں, ذہنی اذیت بھی برداشت کر رہے ہیں, اسیری بھی برداشت کر رہے ہیں, مالی پریشانی بھی برداشت کر رہے ہیں. تو بحیثیت پارٹی اگر انوالو ہے تو یقیناً پھر اس کے بعد آپشن ہے گورنمنٹ کا. آپ کو یاد اگر یاد کریں 90 کی دہائی اس میں پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا خود آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا کہ قومی مفاد اس کو گردانا گیا کہ جی ایم کیو ایم کو باہر کر دیا جائے, ایم کیو ایم کو اس کا کردار ادا نہیں کرنے دیا جائے, حقیقی سامنے آ گئی تھی. تو آپ کے خیال میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں حکومت کی مرضی ہوتی ہے کہ کبھی کس کو سیاہ کر دے کس چیز کو سفید کر دے, تو یہ تو ہماری تاریخ میں بے شمار مرتبہ ہوا ہے. کس کو غدار نہیں کہا گیا, کس کو جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جی ملک کے لیے خطرہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیب پہ پابندی لگا دی تھی لیکن آج اس چیز کو صحیح نہیں گردانا جاتا. تو بحیثیت ہے کہ آپ کی جمہوری جماعت ہے, مڈل کلاس کی پارٹی ہے اور مطلب ہے کہا جاتا ہے کہ جی پڑھے لکھے افراد کی پارٹی ہے, ویلیوز اس کی وہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طرز سیاست ہے درست طرز سیاست ہے؟ دیکھیں میں نے وہی کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر بین کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کے ہزاروں کارکنان ہوتے ہیں, ووٹرز ہوتے ہیں. تو بحیثیت سیاسی جماعت کو بین کرنے کے تو بالکل بے حق میں نہیں ہوں. لیکن میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی کہ پھر یہ دیکھیں جو سنگین جرائم ہیں اس میں کیا افراد ملوث ہیں یا پارٹی, یہ اب دیگر بحث ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا ایم کیو ایم کا بڑی اچھی آپ نے مجھے یاد دلائی, وہ 14 مئی 2006 کو لندن میں کوئی معاہدے ہوئے تھے جس کے بعد آپ کے بعد 18 امینڈمنٹ آئی تھی, اور اس معاہدے میں تمام جماعتوں نے
پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ساری جماعتوں نے طے کیا تھا کہ آئندہ انتخابات میں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. اور پھر دیکھیں 2008 میں پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا اور اس کے بعد پی ایم ایل این نے 2 بار ہمارے ساتھ اتحاد کیا. اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ہم سے مذاکرات کرتی رہی، مستقل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بھی بات ہوتی رہی. درست. وہ تو یہ کہتے تو ہیں وہ مجھے پاکستان مجھے میں- اپنے سوال کا جواب مل گیا. وہ جاتے جاتے آخری 2 منٹ ہیں اور کراچی کی بات نہ ہو تو میرے خیال میں مزہ نہیں آئے گا آپ سے, اور اس پہ ہم تفصیلی بھی ایک شو کریں گے آپ کے ساتھ اور دیگر ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ. یہ بتائیے کہ ڈائکاٹمی ہے کہ مرکز میں آپ اتحادی ہیں, صوبہ سندھ میں آپ کا اتحاد نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے آپ کی چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے. کراچی کے ابھی تھوڑی بہت بارش ہوئی, اتنی نہیں ہوئی جتنی لاہور میں باقی علاقوں میں, لیکن ہم نے حال دیکھ لیا. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اور محبتوں کا کیا عالم ہے؟ دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونی چاہیے, اور میں سندھ اسمبلی میں جب تک تھا میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھلی تنقید بھی کی, ان کے بد انتظامی پہ بھی آواز اٹھائی, لیکن ورکنگ ریلیشن شپ اس لیے کہ حکومت کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کو احساس بھی دلانا ہوتا ہے بعض دفعہ پریشر سے, دباؤ سے, مذاکرات سے. اور کراچی جیسے شہر کے لیے تو اول تو ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے, تو حکومت کا خود فرض ہے کہ جب پنجاب لاہور کو سرو کر رہا ہے اور کوئٹہ کو سرو کیا جا رہا ہے, پشاور کو بنایا جا رہا ہے, تو بھئی کراچی نے کیا قصور کیا. لیکن کراچی کا مسئلہ عامر بھائی, میں بار بار یہ ہیمرنگ کرتا ہوں, کراچی کا مسئلہ وزیر اعظم اگر خود بھی آگے کراچی بیٹھ جانا تو کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کراچی کا مسئلہ اس کا نظام ہے, اور وہ نظام یہ ہے کہ ایسا شہر جس میں 19 20 21 ملٹیپل سیوک ایجنسیز ہوں, کچھ وفاق کے تحت ہوں, کچھ عسکری قیادت کے پاس ہوں, کچھ پرائیویٹ ہوں, اور کچھ میٹروپولیٹن ہوں, اور 21 ملٹیپل سیوک ایجنسیاں ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ نہ کر رہی ہوں, ان کا کوئی ایک باس نہ ہو. میئر تو آپ کا 12% کا میئر رہ گیا ہے, باقی پہلے آپ کا میئر 34% کا تھا. آپ کے بعد 13 ایسی ایجنسیز ہیں, جو ریلوے ہے, آپ کے بعد پی ٹی سی ایل ہے, سول ایویشن ہے, پورٹ قاسم ہے, کے پی ٹی ہے, فیڈرل کیپٹل ایریا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جس کا کوئی باس نہیں ہے, یہ اسلام آباد ٹیریٹریز ہیں. تو ایسا شہر جہاں پر اتنی ملٹیپل ٹیریٹریز ہوں, اس کو کیسے آپ گورن کریں گے, اس کا فنڈ کیسے رکھیں گے, اس کی ذمہ داری کون لے گا. یعنی اگر شارع فیصل پہ ریجن سے پانی کھڑا ہو جائے یا میٹروپول سے کھڑا ہو جائے اور ایئرپورٹ جائے, تو 4 ملٹیپل ایجنسیز ہیں جو کہتی ہیں پانی ہمارا نہیں ہے. تو یہ کراچی کا مسئلے کا حل ہے. کراچی کو ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈکلیئر کرنا ہوگا, ورنہ کراچی اور ترقی نظام نہیں کو کر پائے. بدلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یقیناً کراچی کا مسئلہ گھمبیر ہے, تو پاکستان کا مسئلہ بھی گھمبیر ہے, اور یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے سیاستدانوں پہ, پارلیمنٹ پہ آتی ہے کہ اس الجھی ڈور کو سلجھائیں, اور اس میں یقیناً سندھ اسمبلی کا بھی کردار ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے ڈور سلجھنے کے مزید الجھ رہی ہے. کب تک یہ سلسلہ چلے گا, یہ ایک سوال ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.